अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। इस किस्त के आगाज में सलमान अपने कुछ सिपाहियों के साथ रवाना हो गया था ताकि वो माफी वाला फरमान अपने बाबा गुलदारों तक पहुंचा सके। वो चारों अपनी मंजिल की तरफ तेजी से रवा दवा थे। दूसरी तरफ बिबौरक का आदमी बहादुर भी सलमान की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। दूसरी तरफ उमर कबीले में इलबिलगी खातून काम करने में मसरूफ थी। इतने में सिरवा आ जाती है और कहती है, पहले तुमने मेरी शादी अर्तुगरुल से नहीं होने दी। अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम मेरी हर जिम्मेदारी पर कब्जा करना चाहती हो। तुम मुझसे इतना जेलिस क्यों होती हो? ये सुनकर इलबिलगी खातून गुस्से में आ जाती है और कहती है, तुम हिरस रखती हो। हर किसी ने देखा है तुम्हारे गुस्से की वजह से हमारे साथ क्या हुआ है। सिरमा कहती है, तुम मुझसे जलती हो। जिस तरह तुमने शादी के लिए अर्तुगरुल को मनाया है, इस तरह तुमने भाई को उकसाया होगा। इलबिलगी खातून कहती है, बहुत हो गया। आगे से तुमने मुझे ऐसी बात की तो मैं भाई से पहले तुम्हारी खुद जुबान काट दूंगी। अब तुम भाई के फरमान के मुताबिक सलजान खातून से मुआफी मांगोगी। सिरमा खातून कहती है, कभी नहीं। मैं उस सांप जैसी औरत से कभी माफी नहीं मांगूंगी। हर कोई देखेगा कि सिरमा की बेइज्जती करने का क्या अंजाम होता है। दोबारा मेरी बेइज्जती मत करना, वरना मेरा गुस्सा तुम्हें भी जला देगा। ये कहकर वो बाहर चली जाती है। इसके बाद काई कबीले का मंजर दिखाया जाता है। मरकजी हाल में तमाम तुर्क सरदार इकट्ठे थे। सब सरदार अर्तुगरुल के सामने एक एक तीर रख रहे थे। फिर अर्तुगरुल सामने बैठने का हुक्म देते हैं। फिर सब सरदार बैठ जाते हैं। बैठने के बाद एक तुर्क सरदार कहता है, जब बेड़िए की हुक्मरानी बेड़ के पास आ जाए तो बेड़िए भी बेड़ बनना शुरू हो जाते हैं। शुक्र है कि आपने अपना ओहदा दोबारा हासिल कर लिया है। अर्तुगरुल साहब उसका शुक्रिया अदा करते हैं। फिर अर्तुगरुल साहब कहते हैं, तलवार से किया गया फैसला तलवार से ही हल होता है। हमारे 10 सालों वाला निजाम वापस आ चुका है। अब अली जज को कोई हक नहीं है कि वो किसी को भी सरदार आला बना दे, और न ही वो इतना मजबूत है कि अब दोबारा ऐसा कर सके। फिर एक तुर्क सरदार कहता है, अब हमारा मुकम्मल ताउन आपके साथ है। अब हम मिलकर लड़ेंगे। अर्तुगरुल साहब तीर इकट्ठे करके कहते हैं, इत्तेहाद में मजबूती है। अगर हम मुत्तहिद हैं तो हमें कोई भी नहीं तोड़ सकेगा। फिर सब खड़े हो जाते हैं। अब हम सीधा अपने मकसद के लिए आगे बढ़ेंगे। अगर कोई हमारे रास्ते में आएगा तो हम उसे तबाह कर देंगे। हमारा ईमान हमारी राह है और हमारा इंसाफ हमारी तलवार है और हमारा हदफ निजामे आली है। ये सुनकर सब अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगते हैं। इसके बाद जंगल का मंजर दिखाया जाता है जहाँ सलमान अपने सिपाहियों के साथ रवाना था। इतने में सामने से बिबौरक के आदमी आ जाते हैं। ये देखकर सलमान रुक जाता है। बिबौरक के सामने सलमान को घेरे में ले लेते हैं। सलमान कहते, तुम लोग मेरे आगे क्यों खड़े हो? कौन हो तुम? बहादुर कहता, हम तुम्हारी मौत है। अगर तुम मर्द होते तुम्हारे चेहरे पर निकाब नहीं होते। ये कहकर सलमान नीचे घोड़े से उतर आता है और उनके दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। इस तरह सलमान के तीनों साथी शहीद हो जाते हैं और वो पकड़ा जाता है। सलमान कहता है, तुम इंतजार क्यों कर रहे हो? मुझे मार दो। बहादुर कहता है, तुम्हें आसान मौत नहीं मिलेगी सलमान, तुम मुझसे अपनी मौत की भीख मांगोगे। फिर बहादुर अपने सिपाहियों को कहता है, इसे बांध दो, हम गार में जाएंगे। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। लपके किले में एक आदमी संदूक खोलने की कोशिश कर रहा था। दरक्योस कहता है, इसे खोलने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? वो आदमी कहता है, मैंने कभी ऐसा ताला नहीं देखा। ये मेरे उस्ताद का काम है, मैं इसे नहीं खोल सकता। इसे जबरदस्ती खोलना नुकसान का बाइस बनेगा। ये सुनकर दरक्योस कहता है, चले जाओ यहाँ से, तुम बेकार हो। फिर वो आदमी चला जाता है। दरक्योस कहता है, मैं इसे खुद खोलूंगा। उरानोस उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन दरक्योस नहीं मारता और संदूक खोल देता है। दरक्योस कहता है, ये कैसे हो सकता है? उरानोस कहता है, इसके अंदर कुछ इस तरह से तरतीब बनाई गई थी कि कोई इसे जबरदस्ती खोलेगा तो सारी मालूमात जाया हो जाएगी। उरानोस कहता है, अब हम अर्तुगरुल को क्या जवाब देंगे? दरक्योस काफी परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ गार का मंजर दिखाया जाता है। सलमान को एक गार में पहुंचा दिया जाता है। तशद्दुद की वजह से सलमान बेहोश हो जाता है। इतने में बिबौरत वहां पहुंचता है जो अलबासी बनकर वहां आया था। बिबौरत पूछता है, वो खत कहाँ है जो तुम गुलदारों की तरफ लेकर जा रहे थे? सलमान कहता है, हमारे राज हमारे दिलों में होते हैं और उसे हम अपनी कब्र में लेकर जाएंगे। बिबौरत कहता है, तो फिर मैं तुम्हारा दिल निकाल कर उसे खोलूंगा। सलमान कहता है, तुम पूरी कोशिश कर लो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। अब देखते हैं कि तुम कितने बहादुर हो। ये कहकर वो गर्म लोहा उठा लेता है और सलमान की तरफ बढ़ता है। दर्द की वजह से सलमान बेहोश हो जाता है। इसके बाद एक मेहमान खाने का मंजर दिखाया जाता है जिसके अंदर अली जज और उसके सिपाही मौजूद थे। सब खाना खा रहे थे। अली जज कहता है, जब मैं संदूक और केज का उसको हलाकुफा की तरफ लेकर जाऊंगा तो मैं एक शानदार आदमी बन जाऊंगा। मैं खान के तख्त के बिल्कुल करीब बैठूंगा। आज हमारा दिन है।
اس کے بعد وہ سب شراب پینے لگتے ہیں۔ اس کے بعد 2 آدمی صندوق اٹھا کر لے آتے ہیں۔ علی جاج کہتا ہے کیا تم کسی قبیلے پر حملہ کر کے وہاں سے سونا لے کر آئے ہو؟ سب کہہ کے مار کر ہنسنے لگتے ہیں۔ سپاہی کہتا ہے یہ گھوڑے پر آیا ہے۔ علی جاج کہتا ہے پھر کھولو اسے۔ علی جاج سبوتائی کا سر دے کر حیران پریشان ہو جاتا ہے، پھر پوچھتا ہے وہ کس کا گھوڑا تھا؟ یہ سن کر علی جاج بہت غصے میں آ جاتا ہے اور میز کو پلٹ دیتا ہے۔ پھر علی جاج کو سوچنے کے بعد کہتا ہے اگر سبوتائی مارا گیا ہے تو وہ صندوق کہاں ہے اور سلطان کیچ کوچ کہاں ہے؟ ہر چیز ضائع ہو گئی ہے۔ میرا خیال مجھے مار دے گا، میں جہنم میں جلوں گا، میں اسے مار دوں گا جس نے یہ سب کچھ کیا ہے، میں پورے اناطولیہ کو تباہ کر دوں گا، خون کے دریا بنا دوں گا۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں فتح کی خوشی میں ضیافت کا انتظام کیا گیا تھا۔ سب لوگ کھانا کھا رہے تھے اور بہت خوش تھے۔ اس کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ ارطغرل صاحب اپنے سپاہیوں کے ساتھ کہیں روانہ ہو چکے تھے۔ اس کے بعد وہ ایک جگہ آ کر رک جاتے ہیں۔ پھر ارطغرل اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے آپ یہی میرا انتظار کریں۔ وہ گھوڑے سے اتر کر آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ ایک بچہ پوچھتا ہے آپ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ ارطغرل صاحب کہتے ہیں ہم مسافر ہیں، تمہارے والدین کہاں ہے؟ بچہ کہتا ہے میری دادی اماں اندر ہے۔ ارطغرل کہتا ہے پھر جاؤ انہیں بلا کر لے کر آؤ اور انہیں کہو مسافر آئے ہیں۔ بچہ اندر آ کر دادی کو کہتا ہے تو وہ کہتی ہے مہمانوں کو انتظار مت کرواؤ، انہیں اندر لے آؤ۔ بچہ باہر آ کر ارطغرل کو اشارہ کرتا ہے۔ ارطغرل صاحب اندر چلے جاتے ہیں اور سلام کرتے ہیں۔ وہ بڑھیا ارطغرل صاحب کو بیٹھنے کا کہتی ہے۔ وہ بوڑھی اماں پوچھتی ہے آپ کون ہو اور کہاں سے آئے ہیں؟ ارطغرل صاحب کہتے ہیں میں صرف ایک مسافر ہوں۔ بڑھیا اپنے بچے کو کہتی ہے جاؤ مہمان کے لیے لسی لے کر آؤ۔ یہ سن کر وہ باہر چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف جنگل میں بیبورق علی جاج کا انتظار کر رہا تھا۔ اتنے میں علی جاج وہاں پہنچ جاتا ہے۔ گھوڑے سے اتر کر علی جاج بیبورق کی سینے پر تلوار رکھ دیتا ہے۔ بیبورق کہتا ہے اس کا کیا مطلب ہے کمانڈر؟ علی جاج کہتا ہے خان کا قول ہے جو اپنی ذمہ داری پر ناکامیاب ہو جائے وہ ایک لنگڑے گھوڑے کی طرح ہوتا ہے، وہ بیکار ہو چکا ہوتا ہے، اس لیے اسے لازمی مار دینا چاہیے۔ بیبورق کہتا ہے جو اپنی ذمہ داری میں ناکام ہو چکے ہیں وہ پہلے ہی مر چکے ہیں۔ علی جاج کہتا ہے تم بھی وہاں تھے، اس ناکامی کی ذمہ دار تم بھی ہو۔ بیبورق کہتا ہے جیسے آپ نے کہا تھا میں نے ان کی ویسے ہی حفاظت کی ہے اور میرا بہترین آدمی بھی مارا گیا ہے، اس مسئلے کو حل کرنے کے بجائے آپ مجھے دھمکی دے رہے ہو، اب آپ ہلاکو خان کو کیا جواب دیں گے؟ پھر علی جاج کہتا ہے برقی خان کے لوگ ہر طرف موجود ہیں، تم انہیں کیوں نہیں دیکھ سکے؟ بیبورق کہتا ہے وہ اکیلے نہیں ہیں، لازمی ان کے ساتھ کوئی ہے۔ علی جاج پوچھتے ہیں کون ہے وہ؟ بیبورق کہتا ہے ارطغرل، ہماری غیر موجودگی میں اس نے اپنا قبیلہ اور سوگند دونوں حاصل کر لیے ہیں اور ہر طرف کئی قبیلے کے جھنڈے لہرا گئے ہیں۔ یہ سن کر علی جاج بہت غصے میں آ جاتا ہے۔ دوسری طرف ارطغرل اس بڑھیا سے پوچھتے ہیں یہ کون ہے، کیا یہ آپ کی بیٹی ہے؟ بڑھیا کہتے ہیں نہیں یہ میری بیٹی جیسی ہے، اس کے شوہر کو کافروں نے مار دیا تھا، یہ ماں بننے والی ہے، اس کا کوئی نہیں ہے، میں اس کا خیال رکھ رہی ہوں۔ ارطغرل صاحب پوچھتے ہیں آپ اس کا خیال کیسے رکھتے ہیں، کیا آپ کا کوئی ہے؟ بڑھیا کہتی ہے میرا بیٹا اور بہو تھے، موت نے انہیں ہم سے دور کر دیا ہے۔ اتنے میں بچہ لسی لے کر آتا ہے جسے ارطغرل صاحب پی لیتے ہیں۔ پھر ارطغرل صاحب کہتے ہیں میں راستے میں جا رہا تھا، آپ کے پوتے کو دیکھا تو میں رک گیا، کیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ وہ بوڑھی عورت کہتی ہے ایمان سب سے ضروری ہے بیٹا، ہمارے پاس کچھ جانور اور کچھ زمین ہے، اس سے ہم اپنا پیٹ پالتے ہیں اور ہماری کوئی خواہش نہیں ہے۔ بڑی عورت کہتی ہے میں دعا کرتی کہ ارطغرل صاحب ہمارے سروں پر ہر وقت قائم رہے جو ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں کیا آپ نے ارطغرل صاحب کو دیکھا ہے؟ بڑھیا کہتی میں نے اسے نہیں دیکھا۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں پھر آپ ان سے مدد کیوں نہیں مانگتے؟ وہ بڑی عورت کہتی ہے وہ بہت سے دوسرے کاموں میں مصروف ہوں گے، ہمارے پاس تو پھر بھی خوراک ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی ہم سے بھی زیادہ غریب ہو۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں ارطغرل کے پاس جب تک آپ جیسی مایا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا، اب مجھے اجازت دیجیے۔ پھر ارطغرل صاحب بڑھیا کا ہاتھ چومتے ہیں اور باہر آ جاتا ہے۔ باہر آ کر ارطغرل صاحب سونے کی 2 تھیلیاں اس بچے کو دیتا ہے۔ بچہ کہتا ہے یہ میں نہیں لے سکتا، یہ ہمارا حق نہیں ہے۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں یہ ہمارے اوپر آپ کا قرض تھا، اسے لے لو بیٹا۔ پھر وہ بچہ وہ تھیلیاں لے لیتا ہے اور کہتا ہے اللہ آپ سے راضی ہو، اللہ آپ کے بچوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ پھر ارطغرل صاحب اسے بوسہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں آمین بیٹا۔ دوسری طرف بیبورق کہتے ہیں ارطغرل نے ہمارے ساتھ کھیل کھیلا ہے، اس نے برقی خان کے سفیروں کے ساتھ اتحاد کر کے ہمارے ساتھ یہ کھیل کھیلا ہے۔ علی جاج کہتے ہیں بچھو کے ساتھ آپ سامنے سے لڑائی نہیں کر سکتے، لیکن اگر ہم اسے آگ کے دائرے میں پھنسا دیں تو وہ بڑھ سکتا ہے اور ارطغرل نے ہمیں آگ کے دائرے میں گھیر دیا ہے۔ بیبورق کہتا ہے میں ارطغرل کو جلا دوں گا، آپ فکر مت کریں، میں نے سلمان کو پکڑ لیا ہے لیکن اس کے پاس گلداروں والا فرمان نہیں ہے۔ علی جاج کہتا ہے اس کا منہ کھلوانے تک اسے مارنا مت، تم گلداروں کو تلاش کرو اور پھر تم جانتے ہو کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔
بیوی عورت کہتا ہے اور عورتوں کا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا کوئی میرا حق نہیں چھین سکتا، وہ آپ کو للکار رہا ہے۔ علی جج کہتا ہے بچھو جال میں پھنس گیا ہے لیکن اس کا زہر ابھی بھی ہے، میں جانتا ہوں کہ اس آگ والے دائرے سے کیسے نکلنا ہے۔ اور یہاں پر اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔ ہیلو، السلام علیکم، سب کیسے ہیں؟ پیارے پیارے بچوں کے لیے پیاری پیاری سی کہانی۔ آج کی کہانی ہم آپ کو بہت ہی زبردست سنائیں گے، جسے سن کر آپ لوگ لطف اندوز ہوں گے۔ اس کہانی میں ہم آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کریں گے جو کہ نہایت ہی اچھی ہوں گی اور آپ کو کہانی سنتے ہوئے مزہ آئے گا۔ تو چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ آج کی کہانی کچھ یوں ہے کہ آپ لوگوں کو ہم ایک میری آج کچھ طبیعت خراب ہے، ابھی یہ ایک میں پوسٹ آپ کو ایک آدمی نے پوسٹ لگائی ہے، اس کے بارے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ کیا کوئی انصاف نہیں ہے کیا؟ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میرپور ماتھیلو شہر کا ایک رہواسی ہے پولیس اہلکار نثار لشاری، تو اسے میں تھوڑا سندھی میں سناتا ہوں۔ انصاف نہ ہے چھو بھلا کربلا کربلا ہی آہے میرپور ماتھیلو شہر جو رہواسی پولیس اہلکار نثار لشاری ہن جے پٹ جو آپریشن آهي غیر حاضری یا موقع لائے کوٹکی جیل میں مقرر थियल आदम खोर वॾो मुंशी अज़ीज़ हिकिड़ो हिन खां 7,000 रिश्वत जी घुर कई। बच्चा काओ वॾो मुंशी ॿुधी छॾ, हर सिंधीअ जो वारिस आहियूं, चाहे फ़ौजी हुजे चाहे पुलिस वारो या आम माण्हू, असां हर वक़्तु पंहिंजी मारुड़ियुनि जी वारसी कंदासीं। आला अख़्तियारूं नोटिस वठनि हिन पुलिस वारे जे पुट जी मुफ़्त इलाज कराए करप्ट राशि वॾो मुंशी अज़ीज़ हथकड़ी खे गिरफ़्तार करे हुन जवान सां इंसाफ़ कयो वञे, न त असीं ख़ामोश कोन रहंदासीं। अच्छा, ये कुछ पोस्ट लगी हुई थी। नेक्स्ट पोस्ट। ایکشن میں ہوں گے یہ کوئی نا، کیا ہے یہ یار، یہ کیا میرے خیال ابھی آپ کو ابھی نیکسٹ پوسٹ جو ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ ہاں، تو نیکسٹ پوسٹ یہ ہے۔ یہ استاد محترم قبلہ سید فدا بخاری کا شعر اس واقعے کو دیکھ کر یاد آ گیا۔ مسلمان کو مسلمان ذبح کر رہا ہے دین کے نام پہ،
پاک آرمی کا فوجی جوان ساہیوال پنجاب سے، جس کو بے دردی سے دہشت گردوں نے 6 نومبر 2021 کو ذبح کیا۔ یہ کچھ آگے ہم دکھاتے ہیں۔ نیکسٹ، جیڑے توڑے نہیں دل، یہ ہم اتنے مستقل مزاج ہیں کہ 50 سال سے ہماری خبریں تک نہیں بدلی۔ یہ کم دسمبر لہذا کریں۔ یہ کیا لکھا ہوا ہے بھائی ادھر؟ یہ کیا ہے بھائی؟ یہ کون ہے؟ پرنس شبنواز۔ ادھر یار یہ نا پوسٹ ادھر نہیں لگا رہے، کیا مسئلہ ہے؟ کوئی کہانی آ ہی نہیں رہی۔ ہاں، یہ کچھ ریٹس ہیں۔ امارات 117 روپے، سعودی عرب 107 روپے، چائنا میں 205 روپے، امریکہ 165، برطانیہ 205، انڈیا 210، بنگلہ دیش 175، پاکستان 138۔ یہ کچھ پیٹرولز کی قیمت ہے، اور یہاں پہ امریکہ میں کچھ دور دہاڑی لکھا ہوا ہے، برطانیہ میں کچھ آگے پڑھتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یار نا ادھر نا کوئی خاص سٹوریز نہیں تو میں نے سٹوری سنانی تھی۔ ہاں یہ ہے۔ ترجمان پی سی بی کے مطابق محمد رضوان اور شعیب ملک نے فلو کے باعث ٹریننگ سیشن میں حصہ نہ لیا۔ بی نے دونوں کھلاڑیوں کے کرونا ٹیسٹ کرا لیے ہیں، جن کی رپورٹ بھی کلیئر آئی ہے۔ T20 ورلڈ کپ کا دوسرا سیمی فائنل کل پاکستان ہوگا۔ ترجمان پی سی بی کے مطابق ڈاکٹرز نے دونوں کو آرام کا مشورہ دیا ہے۔ دونوں کھلاڑیوں کا چیک اپ کل کیا جائے گا۔ کھلاڑی کی سیمی فائنل میں شمولیت کا فیصلہ میڈیکل چیک اپ کے بعد ہوگا۔ اچھا، یار کھانسی ہوگی، یہ کیا کریں ابھی؟ یہ کون سے لوگ ہیں یار؟ یہ کن کی ویڈیو ہے؟ اچھا، یہ سیاست دانوں کی ویڈیو ہے۔ تو یہ
کون ہیں اور یہ کدھر کیا کر رہے ہیں یار؟ اچھا اچھا اچھا، یہ 9 نومبر کو کسی نے شیئر کی تھی. اچھا، تو یہ رات کو جیت گیا تھا نیوزی لینڈ اور یہ واسف. اچھا 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 اچھا، تو یہ بات ہے. اچھا تو یہ کیا ہے؟ اچھا 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 اچھا، یہ بندے نے ایک کام کیا تھا تو یہ اس کو کیا کریں یوں. اچھا 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 اوہو، یہ کون ہے؟ اچھا اچھا اچھا، یہ نائس نائس نائس. یہ شارٹس اپلوڈ کی ہیں. گڈ ہو گیا، گڈ گڈ. کیا ہے؟ نائس گڈ 1K. نائس نائس نائس. ہاں تو یہ چیز تھی جو کہ نظر آ گئی. نائس نائس نائس. اوکے اوکے اوکے. نائس. یہ بات صحیح ہو گیا. تو یہ چیز تھی، اس کو نا اس طرح ٹھیک ہے. شارٹس اپلوڈ کر رہا ہے، ٹھیک ہو گیا. تو یہ چیز نائس. گڈ ورک بائی ہم. ویری گڈ. یار میں نا یہاں ایک چیز دیکھ رہا تھا جو کہ نا مجھے مل نہیں رہی. انشاءاللہ مل جائے گی. کہاں پہ ملے گی؟ اچھا تو یہ ہے. نائس. یہ کیا کر رہے ہیں؟ اچھا 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 اچھا. تو یہ چیز نائس گڈ. اچھا 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 اچھا، یہ رنگولی ہے. یہ تو رنگولی ہے بھائی. بیویاں بھی طالبان کی طرح ہوتی ہیں، نہ تو ان کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں
اور نہ ہی ان کے خلاف آپریشن ہو سکتا ہے۔ ویری گڈ عرفان بھٹی، نائس۔ سارا انڈیا ماتا بنا رہا تھا، تب ان کی باجی پاکستانیوں کے چھکوں پہ تالیاں بجا رہی تھی، وہ ثانیہ مرزا۔ نائس نائس نائس، گڈ ہو گیا یار۔ ایک یہ گجرات پسند کی پر قتل اس ویڈیو میں قتل چند روز کا۔ اچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے یار؟ how is it possible? yes, is it possible not? تو یہ کیسے ہوا؟ ہو ویری بیڈ۔ ₹1000 دے کر نعت سننے والوں، اس بزرگ کی آواز میں تاثیر دیکھو۔ یہ ہے کیا بھائی؟ سمجھ نہیں آ رہی مجھے۔ یہ کون بندہ ہے؟ واجد علی۔ ہاں یہ واجد علی ہے۔ اچھا اچھا یہ گانڈیر کی ماہر وزیر سے گزشتہ 2 ہفتوں سے ٹیکنیکل ٹریننگ کالج احتجاج کی زد میں۔ اچھا احتجاج، یہ جام اکرم خان، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ اکرم خان تھا۔ یہ مہنگائی تنخواہ، اچھا یعنی کہ یہ موٹر سائیکل پہ ایک تصویر دکھائی گئی ہے۔ اچھا یہ کون ہے؟ اچھا رضوان ہے اپنے کسی دوست کے ساتھ۔ تو یہ کون ہے؟ جڈیں وڈیرے کے پولیس گرفتار کرن آئی۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ایسے کیوں کر رہا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اچھا آج پاکستان کھیلا جائے گا، اللہ پاک پاکستانیوں کو کامیابی عطا فرمائے۔ اچھا تو یہ مسئلہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایئرٹیل پاکستان، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ کیا ہے؟ کون ہے؟ سرپا بور کی ڈائن، نوجوان سب الیکٹرک فیکٹری بھی تھی۔ ایک کرنے کے بعد راستے سب الیکٹرک پر ہو گئے تھے وہ، اور 2 سال کی ٹریفک کے بعد ایک اس کا تقریر کر چکانا پولیس اسٹیشن میں اور تھا۔ دلیپ کا قد 6 فٹ 2 انچ تھا، رنگ گورا کالی آنکھیں اور چوڑی چکلی چھاتی تھی۔
وہ اس قدر برہم تھا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اسلام لانے کا واقعہ۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یہودی کی جلیل القدر عام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ ان کا نام حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس شخص کا ظاہر و باطن ایک ہو اور اس کی اقوال و اعمال میں مطابقت پائی جاتی ہو، اس ایسے ہی شخص امانت ادا کرنے والا ہے اور اس کی عدل ثابت ہے۔ نام تھا اور وہ یہودی بنی ریس سے قواعد سے رکھتا تھا۔ ایک دن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کلمات سنے، اے بیگانے سب کے سلام کیا کرو، بھوکوں محتاجوں کو کھانا کھلایا کرو اور خونی رشتوں کو جوڑ رکھا طرف نہ کرو، اور رات کو نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں۔ یہ ہدایت آموز کلمات سن کر حضرت عبداللہ بن سلام کا دل نور ایمان سے جگمگا اٹھا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ یہ وہی نبی آخری زمان صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے واسط کے پیش کوئی صحائف قدیم میں درج ہے۔ دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند پیچیدہ مسائل دریافت کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اطمینان بخش جواب دیا تو عرض کیا، یا رسول اللہ، میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبول اسلام پر مشرت کی اظہار فرمایا اور ان کا سلامی نام عبداللہ رضی اللہ عنہ رکھ دیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میری قوم بڑی بددین ہے۔ انہوں نے یہ سن کر لیا کہ حلقہ بگوش اسلام ہو گیا ہو تو مجھے پر طرح طرح کے بہاتے باندھ گئے، اس لیے میرا اسلام کا خبر کا اظہار سے پہلے ان سے دریافت کر لوں کہ ان کو میری متعلق کیا رائے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے قبرا کو بلا بھیجا۔ جب وہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم تو ریت میں بنی آخری زمان کی نشانیوں پڑھتے ہو اور جانتے ہو کہ میں خدا کا رسول ہوں، تو میں تمہارے سامنے دین حق پیش کرتا ہوں، اسے قبول کر کے فلاں در دین حاصل کرو۔ یہودی نے جواب دیا، ہم نہیں جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ سرور عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین بن سلام تمہارے قوم میں کیسے ہیں؟ سب یہودیوں نے بیک آواز جواب دیا، وہ ہمارے سردار اور سردار کے بیٹے ہیں، وہ ہمارے عالم کے بیٹے ہیں اور ہم میں سب سے اچھے اور سب سے اچھے کے فرزند ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو کیا تم بھی مسلمان ہو جاؤ گے؟ یہودی ناک منہ چرا کر بولے، اللہ نہیں آپ کے خلق بخشی سے محفوظ رکھتا، ایسا ہونا ناممکن ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو اسلام کو سامنے آنے کا حکم دیا۔ وہ کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے باہر نکلے اور یہودی سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے ایان قوم، اللہ واحد ہے، ڈرو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، بلشتہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام یہودی پر برخطیف
بن کر گرے اور غم و غصے سے دیوانے ہو گئے اور چینک چینک کر کہنے لگے، یہ شخص عبداللہ بن سلام ہم میں سب سے برا اور سب سے برے کا بیٹا ہے، ذلیل بن ذلیل اور جاہل ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ، آپ نے یہودی کے خلاف پشتی دیکھ لی، مجھے اس سے کسی فطرت پر دادی کا اندیشہ تھا۔ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ عمر و دوستی کی اسلام لانے کا واقعہ۔ حضرت طویل بن عمر و دوسی مکہ میں آئے۔ وہ یہ قبیلہ دوست کے سردار تھا اور نور میں ان کا خاندان کے رہائش حکومت تھی۔ طفیل رضی اللہ عنہ بزوش خود شاعر اور دور دانشمند شخص تھے۔ اہل مکہ کے نے آبادی سے باہر جا کر ان کا استقبال اور اعلیٰ پیمانے پر خدمت میں واضحی کے طفیل کا اپنا بیان کیا کہ مجھے اہل مکہ میں یہ بھی بتایا کہ یہ شخص جو ہم میں سے نکلا ہے اس سے ذرا بچے، اس سے جادو آتا ہے، جادو سے باپ بیٹے سون و شوق، بھائی میں جدائی لا دیتا ہے، ہماری جمیت کو پریشان اور ہمارے نام کو ابتلا کر دیتا ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ تمہارا قوم پر بھی ایسا ہی کوئی مصیبت پڑے، اس لیے ہماری پر نصیحت یہ ہے کہ نہ اس کو کے پاس جانا اور نہ اس کی باتیں سننا اور نہ خود باتیں چیت کرنا۔ یہ باتیں ان میں ایسی مدعا سے میرا ذہن نشین کر دیتا ہے کہ جب میں کعبہ میں جاتا تو کانوں کو روایت سے بلند کر دیتا تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کانوں کی بینک میں نہ پڑ جائے۔ ایک روز میں صبح ہی خانہ کعبہ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ چنانچہ خدا کی مشیت سے تھی کہ ان کی آواز میری سماعت تک ضرور پہنچی، اس لیے میں نے سنا کہ ایک نہایت عجیب کلام وہ پڑھ رہا ہے۔ اس وقت میں اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا تو میں خود شاعر ہوں، باعلم ہوں، اچھا برا کی تمیز رکھتا ہوں، پھر کیا وجہ ہے اور کون سی روک ہے کہ میں اس کی بات نہ سنوں؟ اچھی بات ہوگی تو میں نون گیا، ورنہ نہ۔ میں یہ ارادہ کر کے ٹھہر گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس گاڑی کے چلے تو میں بھی پیچھے ہو لیا۔ جب مقام پر حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا واقعہ مکہ میں آنے لوگوں کو بہکانے، پختہ آدیش رکھنے اور آج حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کچھ سن پانے کا خیر سنا اور عرض کیا مجھے اپنے باتیں سنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پر میں ایسا پاکیزہ کلام کبھی نہ سنا تھا جو اس قدیم نیکی اور انصاف کی ہدایت کرتا۔ عظیم اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ حضرت مسعود رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ۔
خیبر کا مخارج جاری تھا کہ ایک چراغا اور خود سالت اپنا کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے ضروری مسائل کی تعلیم فرمائیں۔ اس شخص کا نام اسود اور لقب رضی تھا۔ تلقین اسلام کے بعد جب اسود نے کلمہ شہادت پڑھا تو ان کے سامنے دو منزلیں تھیں، ایک اپنی نگرانی کا کے والی کے حوالے کرنا جو قلعہ بند تھا، نمبر 2 مسلمانوں سے مل کر لڑائی میں شرکت